अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज हमने 2 टॉपिक्स पे बात करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और पिछली दफ़ा जब हमने बात की थी, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर हमने ज़िक्र आपसे किया था और हमने कहा था कि हम इसके ऊपर एक और प्रोग्राम भी करेंगे। तो आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम ये आज ज़रा शो करना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे जो एक पैराडाइम हमने देखा कि जियो स्ट्रैटेजी से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसका इंटरलिंक जो है वो क्या है? क्या हमने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया हुआ है कि जहाँ पे अब हम ये कह सकते हैं कि हमने जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आज ब्रिगेड साहब से पूछेंगे। और साथ-साथ आपको मालूम है कि इस वक़्त एक दौरा बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है ईरानियन प्रेसिडेंट का, रूस का। और फिर साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कल नेवल एक्सरसाइज़ेज़ भी उनकी शुरू हो गई हैं, चाइना, रशिया और ईरान। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में कि अमेरिका का जो प्रेशर है ईरान के ऊपर, उनकी जो डील के बारे में आपको मालूम है कि वो एक प्रेशराइज़ उनको किया जा रहा है, मुख्तलिफ सैंक्शंस की बात की जा रही है, ईरान के ऊपर इसराइल का प्रेशर हम देख रहे हैं। तो इस पूरे एटमॉस्फेयर में ये कितनी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ है, इसका ज़रा तजिया करेंगे। और हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं आप ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, पिछली दफ़ा भी हमने जब बात की थी इसके ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, तो हमने ये बताया था लोगों को कि इसका क्या रैशनल क्या नजर आ रहा है। और उसमें हमें ये समझ नहीं आई थी कि ये जियो स्ट्रेटजी से, जियो पॉलिटिक्स से हम मूव कर रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो ये इसका क्या इंटरलिंक्स क्या है, और क्या हमने ये भी बात की थी कि क्या ये इन टैंडम वर्क करते हैं या साइलोज में वर्क करते हैं? बहुत नवाज़िश इरशाद साहब आपने अपने प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए, ये एक वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्ज़र्वेशन है कि ऑल्दो हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अनाउंस तो कर दी है और हमारी गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि हेंसफोर्थ जो इकोनॉमिक्स जो है वो गाइडिंग और जो क्या कहना चाहिए मोस्ट डोमिनेंट पैराडाइम होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का। मगर जो उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल किया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा, उससे बात क्लियर नहीं होती कि भाई ये किस तरह से इसको फाल करेंगे या इसको किस तरह से ठीक, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे। करेंगे। तो अभी अगर हम वेरी ब्रीफली अगर हम ये एस्टेब्लिश करें कि जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी और जियो इकोनॉमिक्स में रिलेशनशिप क्या है, तो फिर शायद हमें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हम जो वजाहतें चाहते हैं वो जी क्लियर हाँ। हो जाएंगी, क्लियरली सामने आ जाएंगी कि हमें शकूक और शुबहात क्या है। ठीक। अभी हम ज्योग्राफी पहले देखते हैं और हम अपने इलाके ही की ज्योग्राफी देखते हैं। हम पाकिस्तान को लें, पाकिस्तान के शुमाल में पहाड़ हैं बिल्कुल, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़, जिसमें हिंदू कुश भी है, कराकोरम भी है और हिमालयाज भी हैं। और ठीक। पाकिस्तान के साउथ में समंदर है, अरेबियन सी और इंडियन ओशन है। मतलब ये है कि नॉर्थ और साउथ से पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल बॉक्सड इन है। ठीक। अब पाकिस्तान के अगर हम मगरिब की जानिब देखें, तो यहाँ पे दुनिया के जो 2 सबसे बड़े डिपॉजिट्स हैं, ऑयल एंड गैस और मिनरल्स के, वो मौजूद हैं। मगरिब में है ग्रेटर मिडल ईस्ट रीजन, जी वहाँ हाँ। पे सारे ऑयल एंड गैस रिजर्व्स और मिनरल रिजर्व्स। और नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनके ऑयल और गैस के रिजर्व्स और मिनरल रिजर्व्स। फिर ठीक। अफगानिस्तान में बेशुमार मिनरल रिजर्व्स हैं, लिथियम जो कि अभी आइंदा का सबसे इम्पोर्टेंट मिनरल बहुत होगा, बड़ा, हाँ। उसके दुनिया के सबसे बड़े वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं। और ठीक। टोटल डिपॉजिट्स जो हैं अफगानिस्तान में मिनरल्स के, वो एस्टिमेटेड है कि 1 to 3 ट्रिलियन ट्रिलियन। डॉलर उनकी वैल्यू है। अब ये और फिर ऑब्वियसली अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार मिनरल्स मौजूद हैं। तो अब ये जो पाकिस्तान के मगरिब पे जानिब जो मतलब ये मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल हैं, ये उनकी बात है। पाकिस्तान के मशरक में क्या है? पाकिस्तान के मशरक में है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की आबादी जो है वो तकरीबन 1.3-1.4 बिलियन है, यानी कि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया की एक बहुत बड़ी मार्केट भी है। ठीक। और अगर हमने ये जो ऑयल एंड गैस और मिनरल के जो रिजर्व हैं जो कि पाकिस्तान के मगरब में हैं, इनको अगर हम लिंक करें दुनिया की एक बहुत ही बड़ी ही मार्केट और इकोनॉमी के साथ, तो वो एक बहुत ही विन विन किस्म की सिचुएशन बन सकती है। तो जब हम ज्योग्राफी को, और सारी बात है कि वहाँ से ऑयल और गैस की पाइपलाइंस मिडल ईस्ट से या सेंट्रल एशिया से वो आ सकती हैं,
टुवर्ड्स इंडिया, जैसे कि ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन ने आना था, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया की गैस पाइपलाइन ने आना था। तो ये जब लिंक बन जाता है और यहीं से फिर वो जो है मिनरल्स भी यहाँ पे आने शुरू हो जाते हैं, फिर यहीं से ट्रेड सारा शुरू हो जाता है, रीजनल इंटरकनेक्टिविटी आ जाती है, बीच में रोड्स बन जाती हैं, रेलवेज बन जाती हैं। तो ये तमाम मामलात जब हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स जो है वो अभी फाल हो गई है और वो इस रीजन के अंदर अभी एक्टिव हो गई। तो ज्योग्राफी को जब हम इकोनॉमिक्स के साथ मिलाते हैं तो इस तरह से जियो इकोनॉमिक्स जो है वो इस इलाके के अंदर फाल हो जाती है। अब ये तो एक अवेलेबल एनवायरनमेंट है पाकिस्तान और हिंदुस्तान और इस रीजन के अंदर ऑब्टेन कर रही है, मगर अब हो क्या रहा है कि ये क्यों फाल नहीं हो रही? वो इसलिए फाल नहीं हो रही कि जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो साजगार नहीं है, वो स्टेबलाइज नहीं है, वो पीसफुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इतने ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं कि वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं ये जो जियो इकोनॉमिक एडवांटेजेस या बेनिफिट्स हम सबको मिल सकते हैं। कश्मीर का इशू है, सियाचिन है, क्रीक है, पानी के इश्यूज हैं, फिर हिंदुस्तान की जो एक दरीना ख्वाहिश है डोमिनेंट पावर बनने की इस रीजन के अंदर, हेजेमन बनने की इस रीजन के अंदर। तो ये तमाम बातें मिलकर जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको उन्होंने इतना जहर आलूद कर दिया है कि इतने ज़्यादा जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं इस पूरे रीजन को, वो पहुँच चले गए हैं और उनका आगे तक आइंदा सालों में या दहाइयों में मिलना नजर नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे जब हिंदुस्तान, अब देखते हैं कि जियो स्ट्रेटेजी इसके अंदर कैसे आती है। जियो स्ट्रेटेजी ये है कि जब कोई एक मुल्क अपनी मिलिट्री, अपनी डिप्लोमेटिक पावर्स को इस्तेमाल करके जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है उनको अचीव करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर अब हिंदुस्तान क्या कर रहा है? अगर हम ये देखें कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की हैं, तो एक हाइब्रिड वॉर उसने शुरू की हुई है। 5 जनरेशन वॉर उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जोर शोर से लॉन्च की हुई है। अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके वो टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ज्योग्राफी प्लस स्ट्रेटेजी। ईरान की वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर टेररिज्म एंड एस्पेनाज, ज्योग्राफी एंड स्ट्रेटेजी। और उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो स्कर्मिशेस हो रही हैं, आए दिन वो क्लेम करते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी, आज ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया, बालाकोट पे उन्होंने हमला करने की कोशिश की और बहुत बुरी तरह से मुंह की खाई उन्होंने, बल्कि अपने 2 जहाज भी गंवा दिए, एक पायलट भी पकड़वा दिया। तो ये जो सारे हिंदुस्तान के एक्टिविटीज़ हैं, ऑपरेशंस हैं, कि दूसरों की सरजमीन इस्तेमाल करके, जोग्राफिकल लोकेशन इस्तेमाल करके, कश्मीर में जोग्राफिकल लोकेशन इस्तेमाल करके वो मिलिट्री और जो है डिप्लोमेटिक अपना प्रोवाइस इस्तेमाल करके पाकिस्तान से अपने जियोपॉलिटिकल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहता है, तो वो भी अब इस इलाके के अंदर मौजूद है। तो अगर मैं सबको समराइज कर दूं कि बिकॉज ऑफ द oil and gas reserves and mineral reserves on the west of Pakistan, India's economy on the east of Pakistan, ये एक जियो इकोनॉमिक्स के लिए एक बहुत ही साजगार माहौल बन सकता है। मगर जियो पोलिटिकल इश्यूज जिनकी हमने बात की उसकी वजह से, और हिंदुस्तान जो अपनी स्ट्रेटजीज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, टेररिज्म के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू, हाइब्रिड वॉर और 5th जनरेशन वॉरफेयर के थ्रू, उसकी वजह से वो जियो पोलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी तरह से जियो इकोनॉमिक्स जो है वो पनप नहीं सकते। तो अब इसमें फिर हमारे पास ये एडवांटेज हो सकता है वो हमें नहीं होगा, क्योंकि जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हम देख रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उसमें इन चीजों का ख्याल रखा गया है या उसको सिर्फ अलहदगी के तौर पर देखा जा रहा है कि जी हमने सिर्फ जियो इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है रिगार्डलेस ऑफ द जियो पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग? अब देखिए ना, एक तो ये बात है कि पूरी मुकम्मल जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो हम सबके सामने मौजूद नहीं है। तो जो कुछ हमारे सामने अवेलेबल है अगर उसके हम हिसाब से देखें तो जियो इकोनॉमिक्स तो देखें इट कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन अ वैक्यूम। वो आइसोलेशन में तो आप नहीं काम कर सकते हैं, उसके लिए पूरा इकोसिस्टम चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक जियो पोलिटिकल माहौल अवेलेबल ना हो तो जियो इकोनॉमिक्स कैसे चलेगी? अब भी हमने बात किया कि जो पॉसिबिलिटीज हैं जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो क्यों नहीं फिर रियलाइज हो रही?
سب سے بڑی بات جو میں کہنا بھول گیا کہ یہی اگر ہم جیو اکنامکس کی بات کریں، ہندوستان BRI اور CPEC کا حصہ بن جائے، اس سے دیکھیں کہ اس کو کس قدر زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. مگر گلوبل لیول پہ جیو پالیٹکس، امریکہ اور چائنا والی جیو پالیٹکس، ان اپنی چائنا اور ہندوستان کی پالیٹکس جو ہے، اس کی وجہ سے وہ BRI اور CPEC سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. تو اب اگر پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو اکنامکس جو ہے اس کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا جو ایک ڈیفائننگ پیراڈائم ہوگا، تو یقینی طور پر انہوں نے اس کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا کہ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پھر کس طرح سے بنانا. اس کے لیے بنانے کے لیے انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ہمارا کور ایشو ہوگا، اور اس پہ پتہ نہیں اب جا کے کیا آگے جا کے کیا بنے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جیو اسٹریٹجک لیول پہ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو حالات کو ٹھیک کیا جائے، انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیے جائے، کشمیر کو تھوڑا سا بیک برنر پہ رکھ دیا جائے. تو میرا خیال ہے وہ بنا لیں گے اس طرح کا ماحول. دیکھیے اس میں اگر اپنے جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی اور آپ جیو اکنامکس میں آپ جانا چاہتے ہیں، تو یقینی طور پر پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. جب آپ کمپرومائز کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یا تو اپنے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کو بیک برنر پہ رکھنا پڑے گا یا ان کو بھول جانا پڑے گا. مثال کے طور پر ابھی آپ، اور اب یہ پلیز یہ پوائنٹ جو ہے یہ ذرا توجہ طلب ہے، آپ ہندوستان اور چائنا کو دیکھیں. ہندوستان کی فوج جو ہے وہ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس وغیرہ کو سب کو ان کے سامنے ایک منٹ کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. انہوں نے لداخ میں اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ان کو بہت بری طرح سے پیٹا ہے. مطلب گولی وولی کوئی نہیں چلی، انہوں نے لٹرلی پیٹا ہے ان کو اور وہاں سے ان کو بھگا دیا. اور جو ان کی اپنی ہے اور لیگل اور جسٹیفائڈ جو ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول، وہ وہاں پہ آ گئے، انہوں نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے. ہندوستان اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکا. انہوں نے وہاں پہ فوجیں بھیج دی ہیں اور ایک آپ سمجھے اسٹریٹجک کلٹیسیک میں پھنس گئی ہے انڈین ملٹری، وہاں پہ جا کے لداخ کے اندر ایک بند گلی میں پھنس گئی ہے. اس کے بعد ہندوستان اور چائنا کے تقریباً $100 بلین کا ٹریڈ ہے بائیلیٹرل. اب یہ دو ایلیمنٹس آپ دیکھیں کہ ایک تو ان کی ملٹری جو ہے وہ چائنیز ملٹری کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دوسرا ایک اکنامک اسٹیک اتنی زیادہ ہے چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ میں کہ ہندوستان کو کمپرومائز کرنا پڑا ہے. جن جگہوں پہ وہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ ہماری جگہ ہے، وہاں پہ انہوں نے ولی نیلی انڈیا چائنا کا قبضہ قبول کر لیا ہے. اکسائی چین کے بارے میں وہ بات نہیں کر سکتے، پھر وہ جو گلوان ویلی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، ڈول جو ہے اس کے علاوہ جو دوسرے وہاں پہ علاقے ہیں جہاں تک وہ آگے ہائٹس تک وہ پہنچ گئے ہیں. پھر اگر آپ ایسٹ میں جا کے دیکھیں تو ڈوکلم ہائٹس میں وہاں پہ انہوں نے جو ہندوستان کی گت بنائی ہے، اور اروناچل پردیش کے اوپر جو ان کا پریشر بڑھ رہا ہے. تو انڈیا اگر یہ سب کچھ ایکسیپٹ کر رہا ہے تو دو وجوہات ہیں. ون، ان کی ملٹری ویک ہے، اور ٹو، ان کا جو اکنامک اسٹیک ہے اس کے اندر. تو اب اگر یہی کام آپ ویزاوی ہندوستان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی ملٹری ان کے مقابلے میں نہ آ سکے، آپ نے جو اسٹریٹجک بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ اس میں خدا نخواستہ کوئی کمی بیشی ہو جائے، آپ ایک ایسا اکنامک اسٹیک ہندوستان کے ساتھ ریلیشن شپ میں آپ بنا لیں کہ آپ کو اپنے جو پرنسپل سٹینڈز ہیں کشمیر کے اوپر اور پانی کے اوپر اور سر کریک اور جو باقی معاملات ہیں ان کے اوپر، آپ کو ان کو بیک برنر پہ رکھنا پڑے اور یہاں آپ ان کو بھولنا پڑے خدا نخواستہ حاکم بداہن. تو ایسے معاملات کے لیے تو پھر ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا. اور میرے خیال میں یہ اسی وقت کلیئر ہو سکتا ہے کہ جب ہمیں مکمل طور پر معلوم ہو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ ہے کیا اور وہ ان معاملات کو کیسے ڈیل کر رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ نے 50% اس کو ریلیز کیا ہے اور باقی کو نہیں ریلیز کیا ہے تو اب لوگ اندازہ ہی لگاتے رہ جائیں گے کہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ایک انسرٹنٹی کی سچویشن بنے گی وہ پاکستان کے لیے خطرناک ترین صورتحال بھی بن سکتی ہے. I agree with you 100%. اور میرے خیال میں ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں یوسف صاحب، ڈاکٹر صاحب، ان کو میڈیا پہ آنا چاہیے اور آ کر ایک ڈیٹیلڈ
قسم کی بریفنگ دینی چاہیے اور اس قسم کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینے چاہیے، خاص طور پر کہ جو اکنامکس جو ہے وہ تو ایک ریجن کے اندر ہو سکتی ہے، ایک لارجر ریجن کے اندر ہو سکتی ہے، وہ پاکستان کے اندرونی معاملہ تو نہیں ہے میرے نزدیک۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے وہ سٹیزن سینٹرک ہے، تو ایک طریقہ سٹیزن سینٹرک کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایک انٹرنل پالیسی سمجھیں۔ اگر آپ اس کو ایک انٹرنل ڈائمینشن دیتے ہیں اس کو سٹیزن سینٹرک کرنے کا، تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ سب سے پہلے گڈ گورننس، آپ گڈ گورننس دیں سٹیزن کو تو اس کا لاٹ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا۔ ڈیموکریسی لے کر آئیں، صحیح معنوں میں ڈیموکریسی لے کر آئیں، اور ان خاندانوں سے جو سیاسی خاندان ہیں جو لگاتار ہمیں میکنگ دس نیشن اینڈ روئننگ دس نیشن، ان سے ہماری جان چھڑائیں۔ ایک جنوین ڈیموکریسی آئے جس کے اندر ایک عام آدمی بھی پروونشل اور نیشنل اسمبلیز کا وہ ممبر بن سکے اور آگے جا سکے، ایک ایسا سسٹم آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک رولز اینڈ لا بیسڈ انٹرنل آرڈر ہونا چاہیے جس میں جسٹس ہو، فیئر پلے ہو، جس کے اندر رول آف لا ہو، جس کے اندر آپ کو ایجوکیشن کا، ہیلتھ کی گارنٹیز موجود ہو، فوڈ سیکیورٹی ہو، اس کے اندر جاب اور امپلائمنٹ کی سیکورٹی ہو آپ کے پاس، اور ہر ایک سٹیزن کے پاس یہ اپرچونٹیز ہوں کہ وہ تھرائیو کر سکے، وہ پراسپر کر سکے۔ ہی شوڈ بی ایبل ٹو سیک ہیپینس ٹو دی میکسیمم آف ہز ایبلٹیز۔ وہ سٹیزن سینٹرک اگر ان کی انٹرنل پالیٹکس ہوں تو میرے خیال میں وہ زیادہ کامیاب ہوں۔ ہمیں انٹرنلی پہلے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں جیو اکنامکس کی طرف جانا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جیو اکنامکس اگر امپروو ہوں گی، دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈ ہوگا اور وہاں سے ہم ایکسپورٹ کریں گے، زیادہ امپورٹس ہوں گی، بہتری آئے گی، اور اس سے پاکستان کے اندر اتنی خوشحالی آئے گی کہ ایک سٹیزن کا جو ہے اس کی قسمت بدل جائے گی اور اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے، تو اس کے لیے پھر بہت ضروری ہے کہ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے لیے موجود ہونی چاہیے۔ اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ اگر ہم کریٹ کر سکتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان کب کا یہ کر چکے ہوتے۔ یہ میرے خیال میں فی الوقت ان دا گیون اینڈ دا نیئر فورسیبل فیوچر یہ تو ممکن نظر نہیں آتا ہے۔ تو میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آ کر ہمیں یہ سب بتائیں، یہ سوالات کا جواب دیں کہ جیو اکنامکس کا ہمارے سٹیزنس کی جو سٹیزن سینٹرک پالیسیز ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کیا ہے، اور اگر انڈائریکٹ ہے تو پھر یہ جیو پولیٹیکل جو ہمارے ڈائمینشنز ہیں ان کو کس طرح سے موڈریٹ کریں گے، ان کو مینوپولیٹ کریں گے، ان کو کس طرح سے مولڈ کریں گے جو کہ اس طرح پاکستان کا فائدہ ہو کہ اس کے فوائد جو ہیں وہ ہمارے عام آدمی تک پہنچے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو اس پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر موحید یوسف کا کیا رسپانس آتا ہے، لیکن اب ذرا تھوڑا سا سیکنڈ ٹاپک جو ہے ڈاکٹر صاحب بریگیڈ صاحب وہ ہم کر لیتے ہیں، وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ تو ہم نے نیشنل ایشو کی بات کی، لیکن انٹرنیشنلی بھی یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، ایرانین پریزیڈنٹ کو ہم نے دیکھا کہ روس گئے ہوئے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کل فرائیڈے کو نیول ایکسرسائزز ان کی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ جو ان کی سیکورٹی بیلٹ 22 ایک ان کا ایک پروگرام ہے، اس کے تحت یہ تیسری نیول ایکسرسائزز ہیں۔ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ کیا یہ آر دے اپنگ دی اینٹی، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم ایک اینٹی ویسٹ الائنس میں جا رہے ہیں سیکورٹی، مرین سیکورٹی کے ایٹ لیول پہ، اور انڈین اوشن میں بھی وہ ذرا ایک اپنا حصہ بتا رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ پلے اپ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، اور امریکنس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ تینوں ملک جو ہیں۔ تو اس کی کیا امپورٹنس ہے جی اسٹریٹجک لیول؟ جی ٹھیک ہے، آپ نے کہا دس از اگین اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ایشو جو کہ آج کل چل رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے تو ہمیں یہ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کا جو اس وقت ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز دی ریسٹ آف دی ورلڈ وہ کیا ہے۔ اگر ہم امریکن انگیجمنٹ دیکھیں جو کہ دنیا کی میجر پاورز کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ چل رہی ہے، تو اب ہم اس کو پچھلی بار تو ہم نے کولڈ وار کی بات کی تھی، تو کولڈ وار تو ہم نے خالی رشیا اور چائنا کے حساب سے بات کی تھی۔ آج ہم ایک تیسرا ایلیمنٹ اس میں لائیں گے، وہ ہے ایران۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یورپ کے اندر جیسے ہم نے پچھلی بار بات کی تھی، نیٹو جو ہے امریکن انفلوئنس کے تحت وہ ایسٹورڈلی ایکسپینڈ کر رہے ٹورڈز رشیا، اور ایسٹرن یورپ کی جو ممالک ہیں ان کو وہ نیٹو کے اندر شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ
روس کے بارڈر تک پہنچ گئے, یوکرین تک وہ پہنچ گئے ہیں, جس کے بارے میں ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ رشیا نے بہت اس پہ اعتراض کیا ہے. اس کے بعد آپ آئے گریٹر مڈل ایسٹ ریجن کے اندر, وہاں پہ امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ ایران ہے, اور ایران کے ساتھ وہ جو سب سے بڑا ان کا ایشو ہے کہ وہ ایران کو کسی صورت بھی ایک نیوکلیر پاور نہیں بننے دیں گے. اور نیوکلیر پاور اگر ایران بن جاتے تو کیا ہوتا ہے, اگر نیوکلیر پاور ایران بن جاتا ہے تو اسرائیل کی جو ڈومینیشن ہے آف دا مڈل ایسٹ وہ ختم ہو جاتی ہے. اور جو انہوں نے اچیو کیا ہے ابراہیم اکارڈز کے تھرو, عربوں کو اپنے ساتھ, عربوں کو لٹرلی انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا, اور اب اسرائیل جو ہے وہ پرشین گلف کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا ہے, اس وقت موجود ہے وہ وہاں پہ. تو وہ تمام جو بات چیت جو ہے وہ سب نیوٹرلائز ہو جاتی ہے, نلیفائی ہو جاتی ہے اگر ایران جو ہے وہ ایک نیوکلیر پاور بن جاتا ہے. اس لیے اب ان کے لیے لازمی ہو جائے گا کہ جو ابھی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو ہے, جو نیوکلیر ڈیل جس کو ہم ان ادر ورڈز کہتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ امپلیمنٹ ہو جائے. اور جتنا وہ ڈیلے ہوگا اتنا ہی ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ زیادہ ایڈوانس ہو جائے گا, زیادہ ترقی کر جائے گا, اور اتنا ہی اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا امریکہ کے لیے اور ویسٹرن پارٹس. تو تیسرا پوائنٹ آف انگیجمنٹ جو ہے امریکہ کا وہ ہے چائنا. اور جب ہم چائنا کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ظاہر بات ہے انڈو پیسیفک اوشن ہے, اور ہندوستان کے تھرو وہ ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی اس کا ایک لنک بنتا ہے. کیونکہ جب امریکہ بذات خود اپنے ایلائز کے ساتھ ان کو ساؤتھ چائنا سی یا انڈو پیسیفک میں روکتا ہے یا روکنا چاہتا ہے, تو ہمالیئنز کے اندر وہ ہندوستان کو استعمال کرے گا اس کو روکنے کے لیے. اور جب وہ اس کی بی آر آئی اور سی پیک کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر وہاں سے ساؤتھ ایشیا میں بھی آئے گا, اور اس کا لنک جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی بنے گا. تو یہ تین ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ اس وقت امریکہ فلی انگیجڈ ہے. یورپ, گریٹر مڈل ایسٹ ریجن, انڈو پیسیفک اوشن, پلس ساؤتھ ایشیا تھرو انڈیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جن تین ممالک کے ساتھ اس کے اتنے زیادہ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں, رشیا, چائنا اور ایران کے ساتھ, وہی تین ممالک ہیں جو کہ اب نیول ایکسرسائزز کر رہے ہیں ناردرن انڈین اوشن کے اندر. اب اس کی امپلیکیشن بہت زبردست ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دس از ناٹ دی فرسٹ ایکسرسائز دے آر کیرنگ آؤٹ, دس از دی تھرڈ ایکسرسائز یہ تین ممالک جو کر رہے ہیں. اب یہ تین ممالک اگر جو یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ میسج یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ کل کو اگر کوئی حالات ایسے خراب ہوتے ہیں تو یہ تین ممالک مل کر ایک سائڈ پہ ہو کر ان حالات کا مقابلہ کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. رشیا کی سپورٹ جو ہے ایران کے ساتھ بہت پرانی ہے, وہ ان کو ڈیفینس اکوپمنٹ بھی دیتے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ باقی معاملات میں بھی وہ, اور ان کا میرا خیال ہے کہ 20 ایئرز اولڈ ایک ان کا ایگریمنٹ بھی تھا جو کہ ابھی ریلیو ہونا تھا. میرا خیال ہے تو وہ بھی میرا خیال ہوگا بھی اس دورے کے بعد. چائنا کے ساتھ ان کا 25 ایئر ایگریمنٹ ہے. نہیں برگیڈ صاحب, ان کا روس کے ساتھ بھی ان کا 20 ایئرز کا ایک معاہدہ تھا جو کہ ابھی رینیو ہونا ہے. وہ بھی ہو جائے گا. اور ابھی یہ جیسے آپ نے بتایا کہ وہ رشیا بھی جا رہے ہیں یا چلے گئے پہنچے ہوئے, تو وہاں پہ یہ بھی ہو جائے گا. یہ پیچھے چائنا سے بھی ہو کر آئے ہیں, اور ان کے جو فورن منسٹر جو ہیں وہ بھی آپس میں بہت کلوز کانٹیکٹ میں ہیں. تو ایران کے ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ رشیا کے تعلقات تو پہلے ہی سے ہی کافی اسٹرانگ ہیں. اب چائنا نے بھی اپنے ریلیشن شپس جو ہیں, ٹائز جو ہیں ایران کے ساتھ, ان کو فارملائز کر دیا ہے. ایک 25 ایئر اسٹریٹجک کوآپریشن ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوا ہے, وہ سائن ہو گیا. بلکہ اس کی میں پریزیڈنٹ جو چائنا اپنا ایران کے ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کی امپلیمنٹیشن سٹیج میں بھی آ چکے ہیں. جی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی ہے اب اس کی. اب $400 بلین میں سے $120 بلین تو انفراسٹرکچر کے ہیں, اور $280 بلین جو ہیں وہ آئل کی, جو انہوں نے اگلے 25 سال تک چین جو ہے وہ ایران سے خریدے گا آن ریڈیوس ریٹس, آن کنسیشنل ریٹس. اور اس کے بعد جب یہ ہوتا ہے تو یہ دس ول بی اے نیچرل پروجیکشن یا پروگریشن آف دا BRI فرام پاکستان انٹو ایران.
اور یہ جب ایران اور پاکستان اس BRI کے تھرو جب لنک اپ ہو جائیں گے تو پورا آپ یہ دیکھیں کہ ایک سلسلہ بن جائے گا ایران سے لے کر پاکستان، پاکستان سے ویسٹرن چائنا اور ویسٹرن چائنا سے سینٹرل اینڈ ایسٹرن چائنا تک جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا کوریڈور بن جائے گا جہاں سے چائنا جو ہے وہ سیدھا مڈل ایسٹ میں وہ آ جائے گا. اور اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا کہ چائنا از لائکلی ٹو جمپ اوور دا پرشین گلف اینڈ گو آن ٹو دی عربین پیننسولا. اب عربین پیننسولا میں بھی چائنیز انگریس جو ہے وہ موجود ہے. وہ UAE میں موجود ہے، سعودی عربیہ میں موجود ہے، باقی گلف اسٹیٹس میں موجود ہے، وہ اسرائیل میں موجود ہے. اور ان کے تمام ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. اور اب امریکن جو ہے فورن پالیسی یا جو ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے وہ بھی اب اس بات کو بہت تشویشناک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چائنیز اسفیئر آف انفلوئنس جو ہے یہ کہاں کہاں تک بڑھتا جا رہا ہے. اب جتنا امریکہ نے ایران کو اور چائنا کو باکسن کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجبور کر دیا ہے رشیا کو بھی، اس نے مجبور کر دیا ہے کہ یہ تینوں ممالک جو ہے یہ ایک ساتھ مل جائیں اور ایک ریزسٹنس پیدا کریں امریکن پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کو ان یورپ، ان دا مڈل ایسٹ اینڈ ان دا انڈو پیسیفک. تو پھر کیا اس میں جو ہمیں ایک ملٹری ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے اس میں ڈاؤن دا روڈ پاکستان بھی شامل ہو سکتا ہے اس طرح کے پاکستان کوڈ بنا سکتا ہے؟ ایکسلنٹ کویسچن. اٹس اے ویری گڈ کویسچن. اور پاکستان فی الوقت تو جو پاکستان پالیسی فالو کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کسی ایک کیمپ پہ نہیں جائیں گے، نہ ہم ایسا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے امریکن کیمپ میں چلے جائیں گے، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے چائنیز کیمپ میں چلے جائیں گے. فی الوقت وہ ایک بیلنسڈ فارن پالیسی فالو کر رہے ہیں. لیکن پاکستان جوائنٹ ایکسرسائزز تو کرتا رہا ہے روس کے ساتھ بھی. پاکستان نے جوائنٹ ایکسرسائزز تو امریکن کے ساتھ بھی کیے ہیں، چائنیز کے ساتھ بھی کیے ہیں، رشینز کے ساتھ بھی کیے ہیں. تو فی الحال پاکستان کی یہ ایک بہتر پالیسی ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی طرح سے وہ ان دو میجر پاورز کو وہ ناراض نہیں کر رہے ہیں، اور یہ شاید پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی یہی ہے. ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہاں پہ سامنے آتی ہے کہ ایران نے اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں فل ممبرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور وہ پروسیس آن ہے. جب ایران نیکسٹ ایئر اور 2 جب وہ فل ممبر بن جاتے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا، تو پھر اب یہ دیکھیں کہ اس کی SCO کی قوت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایران کی اکنامک پارٹ، جب آپ آئل اور گیس اور اس کے منرل ریزروز آپ دیکھیں، اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کتنے ڈرون اور میزائل اور سب کچھ بنا لیا بغیر کسی مدد کے باہر سے. تو پھر تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک اینٹی ویسٹ جو الائنس ہے یہ بن سکتا ہے SCO جو ہے. دیکھیں اب ہاں ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی یونیلیٹرل پالیسیز کی وجہ سے اس ایک کمپیٹنگ پول کو وہ اٹ از بیکمنگ انسٹرومینٹل ان کریٹنگ اے کمپیٹنگ پول فار اٹ سیلف. اس نے چائنا کو اتنا دبایا ہے وہاں پہ انڈو پیسیفک میں اور MLAs میں تھرو انڈیا. پھر ایران کے ساتھ اس نے جو اتنے قدغن لگائے، سینکشن لگائے اور سب کچھ کیا ہے. دین رشیا، یورپ. تو اب یہ سارے تو اس میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہیں موجود اور یہ مل جائیں گے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ سلسلے ایسے ہی چلتے رہے ایٹ دی گلوبل لیول تو ان نیکسٹ فیو ایئرس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یہ it will become a competing pole to the US led West. اور دنیا جو ہے یہ ایک بائی پولر ورلڈ بن جائے گی جس کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تمام ممالک لیڈ بائی چائنا اینڈ رشیا، اور ادھر US اینڈ یورپین کنٹریز کے ساتھ یہ دو ایک پولز بن جائیں گے دنیا کے اندر. اور پھر اس کے بعد جو کولڈ وار ہوگی یا جیو پولیٹیکل جو جتنے بھی معاملات ہیں وہ پھر ان دو پولز کے تھرو ہوں گے. تو SCO ورسز نیٹو، SCO versus NATO plus yes exactly. اگر آپ اس کو اس نظریے سے بھی آپ اس کو exactly دیکھ سکتے ہیں. It generally be the West versus the East. اور یہ پھر ہر قسم کے پریشرز آئیں گے پاکستان کے اوپر بھی، خاص طور پر BRI اور CPEC کے تھرو پاکستان پہ وہ یہ کہیں گے کہ آپ چائنا سے اپنے تعلقات کو لوڈ لیول پر لے کر جائیں، CPEC کو سلو ڈاؤن کریں، اس کو ڈیلے کریں، ڈسٹرپٹ کریں، اور مکمل طور پر وہ چاہیں گے کہ پاکستان چائنیز کیمپ میں آ جائے. تو کیا اس صورتحال میں فائنلی آخری کویسچن یہ ہے
کہ کیا پاکستان پریشر لے سکے گا کہ نہیں لے سکے گا. اور پاکستان کو دیکھیں ایران سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ میرا خیال ہے کہ ہیٹس آف ٹو دی ایرانینز کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ پریشر کتنے سالوں سے وہ لے رہے ہیں اور وہ اپنے کسی بھی انہوں نے ایشو کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ پریشر کو کیسے لینا ہے, کیو ان نہیں کرنا ہے. اور میں تو یقین مانے کہ میں کئی دفعہ مثال بھی دیتا ہوتا ہوں کہ یہ ایرانین جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کا پریشر لیا ہوا ہے اس وقت. اب دیکھیں نیوکلیر ایشو کے اوپر اسرائیل کا پریشر, امریکہ کا پریشر, لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے میں. تو یہ ویسے تو خیر ان کی ایک روایت بھی ہے, روایت حسین بھی ہے, تو یہ ہمارے لیے بھی ہے. تو ہم کیوں نہیں پریشر لے سکتے؟ وہ تو آئی تھنک ایران مسٹ بی کیس اسٹڈی, اور اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اتنے ملٹی ڈائمینشنل جو پریشرز ہیں ان کو انہوں نے سہا ہے, اور کس طرح سے وہ اتنی مشکل حالات سے وہ نکل کر باہر آتے رہے. ابھی تک نکلے نہیں ہیں, پر بہرحال ان کی کمر میں اور گردن میں کوئی خام نہیں آیا, اور میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہے. تو پاکستان کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے ایک بات, اور پاکستان کو خود اس بات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کہاں پہ. بالکل صحیح, اور اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے. ہاں, اور وہ ہمیں ڈٹرمن کرنے چاہیے, اور ان کو سیکیور کرنے کے ویز اینڈ مینس کیا ہیں, طریقے کیا ہیں, پھر اپنا اسٹریٹجک ڈائریکشن وہاں پہ رکھنا چاہیے. اور جب کبھی خدا نخواستہ ایسا کوئی وقت آئے کہ ہمیں چوز کرنا پڑے, تو ہمارا جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس ڈائریکشن میں جائیں جو کہ پاکستان کے وائٹل نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرے اور پاکستان کے لیے فائدہ مند. اور وہ مجھے بلکہ وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. بے شک, ٹھیک ہے نا. تو یہی سبق ہے ہمارے لیے بھی, اپنے جو اصول ہیں ان کے اوپر کھڑے ہیں, اور جو طاغوت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی سکت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمارے ایمان کا تقاضا ایبسلیوٹلی. بگیٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ جی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ, اور وش یو گڈ لک, وش پاکستان گاڈ اسپیڈ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ حافظ.